बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैफ फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में हम चलेंगे। आपके सवाल हम तक पहुँचते हैं और हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होते हैं और आज भी हैं जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब। आप अपने सवाल हमें भिजवाते रहिए, अपने टॉपिक्स हमें सजेस्ट कीजिए और हम आपको ऐसे जवाब लेके देंगे जो आप अगर उन पर अमल करें तो आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजरेगी। एक चीज़ ऐसी आई है मेरे सामने जिसको सोशल मीडिया पे बहुत बहस चल रही है और एक लिहाज से देखा जाए तो उसके सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हुआ यूँ कि कुछ अर्सा पहले एक औरत ने 3 बच्चों के साथ नहर में कूद के ख़ुदकुशी कर ली। ये वाक़या तो बड़ा दर्दनाक है जिसका जितना भी अफसोस किया जाए, क्योंकि कहते हैं कि वो गुर्बत के हाथों तंग आके उसने ऐसा किया। लेकिन सोशल मीडिया पे एक बहस चल पड़ी कि ये कसूर किसका है। किसी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की मिसाल दी कि हाकिम वक्त जो है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो गरीब के घर में खाना पहुंचाए। किसी ने कहा कि उसके इर्द गिर्द जो, क्योंकि हाकिम वक्त अब पुराना यानी आज का ज़माना देखा जाए तो वहाँ तक पहुँचना शायद मुमकिन ना हो, उसको पता भी ना हो। कुछ लोग कहते हैं कि जी मुआशरे की ज़िम्मेदारी है कि उसमें ऊंच नीच बहुत ज़्यादा है और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं है। कुछ कहते हैं कि अमीर लोगों के जो उसके इर्द गिर्द होंगे बहुत सारे, उनका कसूर है, उनको चाहिए था कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते और उनको गुर्बत से इसमें से निकालते। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ख़ुद उस ख़ानदान के ऊपर तनकीद वो करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अगर वो इतने गरीब थे तो उन्होंने इतने बच्चे क्यों पैदा किया। तो ये बहुत से सवाल हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। इस हवाले से फरमाइए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुर्बत का शिकार हैं, तो उनको क्या बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, क्या ये है, या फिर बाकी जो 3-4 चीज़ें मैंने कहा उसकी तरफ हमें तवज्जो ज़्यादा देनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों की जान माल और उनकी इज़्ज़त और जायदाद, उनकी हिफाजत गवर्नमेंट ही की ज़िम्मेदारी है। गवर्नमेंट को हम इससे बरी ज़िम्मा करार नहीं दे पाएंगे। जो आपने फरमाया कि जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में शायद हुकूमत इतनी वसी नहीं थी। मेरे ख़्याल में ये थोड़ी सी हम हक़ाइक़ से थोड़ा दूर बात कर रहे हैं। जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में इस्लामी मुमलिकत बहुत ही वसी हो गई थी। जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट अगर मिला लें तो इससे भी शायद ज़्यादा। लेकिन कंट्रोल मरकज़ का बड़ा इफ़ेक्टिव था। इससे अंदाज़ा लगाइए कि एक गवर्नर के बारे में शिकायत आ गई कि उन्होंने घर पर दरबान खड़ा किया हुआ है और आवाम को उन तक एक्सेस फ्री नहीं है। उनको बुला लिया गया मदीना मुनव्वरा में, उनकी सरजनिश हुई। तो जब मरकज़ में बैठा हुआ हुक्मरान इतने जागते हुए जहन का आदमी होगा तो मुमलिकत कितनी ही वसी क्यों ना हो, मामला सही चलते हैं। हमसे जो गलती हो रही है हुकूमत से, वो गलती ये है कि हमने बजाय भेड़ों की रखवाली पे जो गडरिया रखा है हमने, उस गडरिए को पकड़ने की बजाय हम भेड़ों को मारने लगते हैं कि वो इधर उधर क्यों हो गई। जबकि गडरिए की ज़रूरत ही आपको इसलिए है कि भेड़ें इधर उधर जाती हैं, उनकी फितरत है। तो अगर हम भेड़ों की बजाय गडरिए को सज़ा देना शुरू कर दें तो भेड़ें कभी दाएं बाएं नहीं जा सकती।
ایک زمانہ تھا جو ڈپٹی کمشنر صاحب ایک ڈسٹرکٹ کے جو ہیڈ تھے، ان کی ذمہ داری کہ مارکیٹ میں کسی چیز کی شارٹیج نہ ہونے پائے، حتیٰ کہ مٹی کا تیل شارٹ نہ ہونے پائے. وہ ایک ڈپٹی کمشنر اپنے پورے ڈسٹرکٹ میں اس چیز کا ذمہ دار ہوتا تھا، اور جہاں کہیں گڑبڑ ہو جاتی تھی تو اس ڈپٹی کمشنر کو پوچھا جاتا تھا کہ یہ ہوئی کیوں گڑبڑ. یہ نہیں تھا کہ بلوا کرنے والوں سے پوچھا جائے تم نے بلوا کیا کیوں. یہ اس کا کام ہے، وہ پوچھے گا. تو یہ ایڈمنسٹریٹو کا میتھڈ، ایڈمنسٹریشن چلانے کا جو میتھڈ ہے، یہ آئیڈیل ہے. کہ بھیڑوں کی تو یہ سوچ لیجیے کہ بھیڑوں کی نیچر ہی یہ ہے کہ انہوں نے دائیں بائیں جانا ہے، اور ہم نے بھیڑوں کو ایک جگہ رکھنے کے لیے گڈریے کو اپوائنٹ کیا. تو اگر بھیڑ ادھر ادھر چلی جاتی، بھیڑ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی تو فطرت ہے. گڈریے کا قصور ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری کیوں نہیں کر پایا. تو پوچھا جانا چاہیے گڈریے سے. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہے. ٹھیک. تو ہم حکومت کو یہ کہہ کے کہ صاحب اتنے وسیع ملک میں حکومت ایک ایک آدمی کا تو خیال رکھ نہیں سکتی، اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان اتنا بڑا قدم لے لے کہ اپنی عزیز ترین چیز کو کھونے پر ہی آ جائے، انسان کو جان سب سے زیادہ عزیز ہے، تو جب وہ اپنی جان خود لینے تک آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخری حد کو چھو آیا ہے. تو آخری حد کو چھونے سے پہلے ان خاتون نے یا ان کے ہسبینڈ نے داد فریاد جگہ جگہ کی ہوگی. حکومت کیوں فیل کر گئی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کیوں فیل کر گئی اس کو مدد دینے میں. ایک بات تو یہ ہے کیونکہ اس میں ایک کا قصور نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں، سوشل میڈیا پر بڑا صحیح کہا اگر کہہ رہے ہیں لوگ، ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ایک مسلمان مملکت کے شہری ہیں. اسلام تو ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا کوئی پڑوسی بھوکا نہ سوئے. تو جو ان کے ارد گرد لوگ رہتے تھے وہ شیئر کر لیتے اپنا کھانا ان کے ساتھ، وہ اپنی غربت ان کے ساتھ شیئر کر لیتے. لیکن ہم اس میں فیل کر گئے، ہم نے نہیں کیا. تو یہ ان کے پڑوسی مسلمانوں کی بے حسی. تو یہ باتیں تو سب سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں، لیکن مسئلہ صرف ایک ہے ہمارا، کہ ہم جاگتے اس وقت ہیں جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اور چند دن یاد رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ویسے ہی ہم پرانی ڈگر پہ چلے جاتے ہیں. یہ جو ہمارا ایک رویہ آ گیا، جیسے ہرنوں کا ایک جھنڈ ہے، جب کوئی شکاری وہاں فائر کرتا ہے تو ایک دو ہرن گرتے ہیں، کوئی پلٹ کے نہیں دیکھتا کہ ہمارا ساتھی کہاں گیا، وہ اسی طرح گھاس چرنے لگ جاتے ہیں. یہ رویہ، اس پہ قابو پانا چاہیے کہ ہم ارد گرد نظر رکھیں. تو یہ دوہرا معاملہ ہے کہ ارد گرد رہنے والے لوگوں کی نظر رہنی چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں ہو کیا رہا ہے. اور پھر علاقے کے مخیر حضرات ہیں. ایک بات دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میکسیمم خیرات کرنے والے ملکوں میں سے پاکستان ایک ملک ہے یہاں میکسیمم خیرات دی جاتی ہے. مخیر حضرات ہمارے یہاں ہیں، اور میں ذاتی طور پہ بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو خلق خدا کو اپنے رزق میں حصے دار بنائے ہوئے ہیں، کہ
رب تعالیٰ جو انہیں رزق عطا کر رہا ہے اس میں وہ اللہ کے دوسرے بندوں کو حصے دار بناتے ہیں بغیر کسی لالچ و غرض کے. لیکن شاید ان کی نظروں سے یہ فیملی اوجھل ہو گئی. اگر ان میں سے جیسے ہمارے یہاں ایک سیلانی کے نام سے دسترخوان چل رہا ہے ان کا، ایک دسترخوان بیریا کا چلتا ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں. تو اگر یہ فیملی وہاں تک ایک بار اپروچ کر لیتی، انہیں بتا دیتے کہ یہ حالات ہیں، تو یقینی طور پر پھر ایسے بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو ہر مہینے راشن تقسیم کرتے ہیں. اس راشن سے مجھے ایک قصہ یاد آیا کہ اشفاق صاحب تھے، ان کی بیگم صاحبہ تھیں آپا بانو قدسیہ. ایک بار انہوں نے مجھے کہا کہ شاہ جی جس حال میں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم سدا سے ایسے نہیں تھے. ہم پر وہ وقت بھی گزرا ہے کہ جب ہمیں اگر ایک ٹیبل فین خریدنا ہوتا تھا تو ہم اس کی قیمت پیسوں میں نہیں گنتے تھے، ہم اس کو گنتے تھے کہ اتنے اسکرپٹ اس کی قیمت ہے. مقصد یہ کہ ہم دونوں مل کر اگر اتنے اسکرپٹ لکھ دیں تو اس سے جو پیسے آئیں گے اس سے ہم ٹیبل فین خرید سکتے ہیں. کہ ایسا وقت بھی تھا ہمارے اوپر. تو اشفاق صاحب کوئی شوق تو تھا بابوں کے پاس جانے کا، ان کے مرشد بھی تھے جناب فضل حسین شاہ صاحب اور نور والے. تو دونوں میاں بھی کہیں بابا نور والے کے پاس گئے تو انہوں نے ایک نصیحت کی کہ بیٹا اپنا راشن استعمال کرنے سے پہلے دھو لیا کرو. تو اس وقت دونوں سن کے آ گئے اشفاق صاحب اور آپا بانو قدسیہ. تو رات کو لیٹے ہوئے خیال آیا کہ راشن کو اگر دھوئیں گے تو بچے گا کیا. تو آپا بانو قدسیہ نے اشفاق صاحب سے پوچھا کہ خان صاحب یہ بابا نور والے نے کہا راشن دھو لو، اگر راشن ہم نے دھویا تو پیچھے بچے گا کیا. تو اشفاق صاحب نے کہا میں بھی نہیں سمجھا یہ بات. تو فیصلہ یہ ہوا کہ کل پھر جائیں گے بابا نور والے کے پاس اور ان سے پوچھیں گے. تو اگلے دن جا کے بابا نور والے سے پوچھا کہ جی وہ آپ نے کل حکم دیا تھا کیا آپ اپنا راشن استعمال کرنے سے پہلے دھو لیا کریں، تو کیسے دھوئیں گے. تو بابا نور والے نے کہا بڑا آسان سا کام ہے، جو مہینے بھر کا راشن آپ کچن کا لے کے جاتی ہیں اپنے گھر، اتنا ہی ایک اور پیک کرا لیں کارٹن. تو گھر راشن لے جانے سے پہلے راستے میں کسی کو وہ ایک کارٹن دے دیں تو یوں آپ کا راشن دھل گیا. شاہ صاحب معذرت چاہتا ہوں، یہاں ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے لیے اجازت دیجیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ کی خدمت میں. ویلکم بیک. آج کل ہم بھی نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مصروف ترین سڑکیں جو ہیں اس پہ جہاں بھی کوئی دکانیں اچھی بنی ہوتی ہیں ان کے سامنے چھوٹے بچے لے کے مرد اور خواتین کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ دی جائے. تو وہاں پھر سوال وہی پیدا ہوتا ہے جو لوگ مطلب اس کے بارے میں بھی بات اٹھاتے ہیں، جو میں نے اس میں بھی کہا تھا کہ اتنے بچے کیوں پیدا کر رہے ہو تم اگر تم اس کو بوجھ نہیں اٹھا سکتے. تو وہاں پہ کیا ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی آبادی کو کم کرو، اپنے اس کو کم کرو، یا وہ شاید اس سمجھنے سے بالا تر ہے، وہ سمجھ نہیں پائیں گے اس بات کو. اس میں سمجھنے سے اور سمجھانے سے زیادہ انسانی نفسیات پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ بچوں کی کثیر تعداد مجبوری ہے وہاں. میں شاید اس بات پہ کھل کر تو کوئی بات نہیں کر پاؤں گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ڈسکس نہ ہی کرنا اچھا ہے.
یا یوں کہیے کہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کو بڑے خوبصورت اور ایسے ملفوف الفاظ میں بیان کر دوں کہ میرا معافی ضمیر کنوے ہو جائے، وہ شاید میں نہ کر سکوں. تو یہ پہلو انسانی زندگی کا جو ہے اس پر کبھی گفتگو آج تک میں نے کی نہیں ہے. شاید وہ مجبوری ہے انسان کی، تو وہ ان کے ساتھ ظلم ہو جائے گا اگر اس طرح کی ایڈوائس کریں. ٹھیک ہے. ابھی ایک رپورٹ بھی آئی ورلڈ بینک کی، اس حوالے سے بھی ہم ذرا بات تھوڑی سی کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے پاکستان کو جو مسائل درپیش ہیں اس حوالے سے اس کی طرف مطلب وہ اشارے کیے میں، جہاں یہ بھی ہے کہ مطلب ہمارا جو قرض ہے وہ قومی جو ہمارا سرمایہ ہوتا ہے اس کے 78% تک پہنچ گیا ہوا ہے، جو بہت زیادہ ہے. مطلب تمام شعبوں کی بات ہو رہی ہے کہ شعبے سلو ہو گئے ہیں. اس میں یہ بھی بات آئی کہ 10 سال کی عمر کے جو بچے ہیں ان میں 79% بچے اسکولوں سے باہر اگر ہیں تو ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اس قابل نہیں ہے کہ وہ آگے چل کے ملک کا کوئی انتظام سنبھال سکے. تو یہ تعلیم کو اگر اس طریقے سے دیکھا جائے، اسی کو ہم لے لیں کہ 79% بچے اگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کی نہیں ہے تو بہت لمحہ فکری ہے پھر مطلب ہمارے لیے. رب صاحب آپ نے یہ صحیح کہا. جی. بلکہ اگر ہم اسے ایک پاپولیشن بوم کہہ دیں کہ کسی وقت بھی ایکسپلوڈ کرے گا اور اکانومی بھگ سے اڑے گی تو غلط نہیں ہوگا. لیکن ایک جگہ شاید میں ایگری نہ کر پاؤں. گڈ آف ورلڈ بینک کے اس نے ہمیں کہ ہمارے جو ڈیٹ ہیں وہ ہماری 78% آف GDP وہ ہو گئے. اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ اگر کسی ملک کے ڈیٹ 60% آف GDP ہو جائے تو خطرے کی گھنٹی بجنے لگتی ہے. ہم لوگ 78% پر چلے گئے ہیں. جی. لیکن یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آج ہمارے اپنے ملک میں شائننگ انڈیا کا بڑا چرچا ہے. کبھی آپ اس کو اٹھا کے دیکھیے، اس کے 80% آف GDP ہے ڈیٹ اس کے. لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ وہ بنیا ہے، اس کے خون میں، اس کے جینز میں شامل ہے قرضہ لینا اور دینا. انہوں نے قرض لیے ہیں، اس کو یوٹیلائز کیا ہے ان پروجیکٹس پہ جو پروڈکٹیو ہیں. نان پروڈکٹیو ایکسپینس اس قرضے سے انہوں نے نہیں کیے. تو قرض لینے کی بنیاد ہی جو صحیح بنیاد ہے وہ ہوتی ہی یہ ہے کہ بڑے پروجیکٹس ہم لے لیں، جیسے ہم نے کیا تھا ارلی 60s میں کہ تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم بنائے. اس وقت اس کے لیے ہم نے قرضہ لیا تھا، لیکن وہ سارے کا سارا قرضہ صحیح جگہ پر استعمال ہوا، پروڈکٹیو جگہ تھی. اب یہی ڈیم جب سے یہ بنے ہیں کئی مرتبہ اپنی کاسٹ واپس کر چکے. ہم نے غلطی یہی کی کہ قرض لیے ہم نے اور نان پروڈکٹیو پروجیکٹس کے اوپر ہم نے ان کو خرچ کر دیا جن کی ضرورت نہیں تھی. جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے میں ایک بات ضرور آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم پچھلے 50-55 سال سے بغیر پلان کے اکانومی اپنی چلا رہے ہیں. ومس پر کنٹری رن ہو رہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی کام کیے، کہنے کو تو ہم نے یہ کہا کہ صاحب
ہم نے پاور ہاؤسز دیکھیے کس طرح چند سالوں میں لگا دیے. کن ٹرمز پہ؟ کس کاسٹ پر؟ پھر یہ ہم نے نہیں سوچا کہ جو پاور جنریٹ ہم کریں گے وہ ٹرانسمٹ کیسے ہوگی. ٹرانسمیشن لائنز تو ہماری لوڈ نہیں لیں گی, تو بجلی ہم پروڈیوس کس کے لیے کریں گے. یہ کچھ ہم نے نہیں سوچا, اندھا دھند پیسہ انویسٹ کر دیا ہم نے. اب نتیجہ اس کا یہ ہے کہ تمام پاور ہاؤسز بند پڑے ہوئے ہیں. آئی پی پی کے ساتھ ہم نے معاہدے کیے صرف اس ذیل میں کہ ہمارا ووٹ بینک بڑھ جائے گا, جو کچھ پولیٹیکل مائلیج ہم سیکیور کر لیں گے. ہم نے ٹرمز اس کی ایسی لے لیں جو زمانے سے نرالی ٹرمز ہیں, اس پر ہم نے سائن کر لیا انہیں. آپ دور مت جائیے, اور اگرچہ یہ بات کہنا ذرا معیوب ہے کہ افغانستان میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم زیادہ نہیں ہے, بیکورڈ ایریا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے ان الفاظ کے لیے, لیکن جنرل فیلنگ سب کے دلوں میں یہی ہے, جو کہنا واقعی بڑا معیوب ہے. لیکن آپ ذرا یہ تو دیکھیے کہ انہوں نے چائنا کے ساتھ اپنا ایک بہت بڑا ڈیم بنانے کا معاہدہ کیا, جس پہ 1200 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی اور اریگیشن کی اس کے لیے پانی دستیاب ہوگا. اب معاہدہ کیا کہہ رہا ہے ان کا کہ وہ 5 سال میں ڈیم مکمل کرنا ہے. انہوں نے جو انجینئرز ہیں, ٹیکنیکل سپورٹ جو ہے چائنا سے, وہ 50% بیسس پر ہے کہ ان کا ٹیکنیکل سٹاف 50% چائنا کا ہوگا, 50% افغانستان کا ہوگا. ورکر سب کے سب افغان ہوں گے. جو میٹیریل وہاں یوز ہوگا جو افغانستان میں اویلیبل ہے وہ سب کا سب افغانی یوز ہوگا. ہم نے چائنا کے ساتھ معاہدے کیے, بہت پروجیکٹ چائنا نے, اس کی مہربانی ہے, بڑی تیزی سے مکمل بھی کیے چائنیز نے. تو وی آر گریٹفل ٹو ہیم. اس نے وہ احسان ناشناسی نہیں کر رہا میں, لیکن جو ٹرمز ان کے ساتھ طے کی وہ کیل تک, اسکروڈ تک چائنا سے آیا سب. تو جب ہم معاہدے کرتے ہیں تو اس طرح آنکھیں بند ہوتی ہیں, تو وہ پروجیکٹس جو ان معاہدوں کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں فائدہ دینے کے بجائے ہمارے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں. تو لون لینا کوئی بری بات نہیں ہے, سبھی لیتے ہیں. امریکہ دنیا کا سب سے امیر ملک, دنیا کا سب سے مقروض ترین ملک وہ ہے امریکہ. جی. اگر کوئی گھر, کوئی فیملی قرض لیتا اور لے کر وہ گھر کی تزئین و آرائش پر خرچ کر دے, یہ نان پروڈکٹیو ہے. تو قرضے کا بوجھ اس کے اوپر آ گیا, پھر اترنا مشکل ہو جائے گا. لیکن اگر اس نے قرض لیا اور لے کے ایسی جگہ خرچ کر لیا جہاں سے اتنی آمدنی آ گئی کہ قرض کا ڈیٹ سروسنگ بھی کر لے اور پرنسپل اماؤنٹ بھی واپس کر دے, تو ایک ایسٹ بن جائے گا. تو ہم اگر انفرادی سطح پر دیکھ کے پھر اس کو کینوس کو وسیع کرتے جائے, ملکی سطح پر لے جائے, تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر ہم نے ایسی جگہوں پہ پیسہ خرچ کیا ہوا ہے جس سے ریٹرن آ رہا ہے تو پھر تو نکل جاتے ہیں ہم اس سے. لیکن اگر ایسی جگہوں پہ خرچ کر لیا جہاں ہمیں اب قرض اتارنے کے لیے مزید قرض لینا پڑتا ہے, تو غلط سچویشن ہے. مینجمنٹ میں ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ 2 چیزیں زہر ہیں آرگنائزیشن کے لیے. ایک یہ ہے کہ ہمیں قرض
पे बैक करने के लिए मज़ीद कर्ज लेना पड़े। ये वर्स्ट सिचुएशन है, समझ लीजिए आपने सुसाइड कर ली। और दूसरी सूरत ये है कि अगर एक ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ यूनिट हैं तो जो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट है वहाँ से पैसा निकाल के लॉस मेकिंग यूनिट में इन्वेस्ट किया जाए। ये जहर है अदारे के लिए। तो इसको कैनवस को, जैसे मैंने पहले कहा, कि वसी कीजिए और मुल्क पर फिट कर लीजिए, तो बात समझ में आ जाएगी हमारे। जी, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन एक वक्फे के लिए इजाज़त दीजिए। वेलकम बैक। शाह साहब, वक्फा हमने लिया। कम तरीन पैसा हम तालीम के शोबे में लगा रहे होते हैं और जो क्वालिटी एजुकेशन है वहाँ पे और भी कम हो जाता। जहाँ से आगे वो जो उन्होंने कहा ना, ह्यूमन कैपिटल, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में मतलब आता है कि वो उसमें भी बहुत कमी है, बहुत से मसाइल हैं, उसकी निशानदेही वहाँ पे हो रही है। तो वो एक तरफ ये आता है कि हम बहुत फ़ख्र से कहते हैं कि हमारे मुल्क में ये अल्लाह ताला ने करम किया है कि 60% यूथ है, नौजवान है, लेकिन वो यूथ जो है उसको स्किल प्रोवाइड नहीं की हुई ऐसी जिसकी बुनियाद के ऊपर वो कोई फ़ायदा उठा सके या मुल्क के लिए कोई फ़ायदेमंद हो सके। राव साहब, आप बजट का 50% इन्वेस्ट कर दीजिए तालीम पर, तो भी हम संवार नहीं सकेंगे चीज़ों को। उसकी बुनियाद है। कहीं आपको हल्का सा भी कोई इंडिकेटर मिलता है कि हमें आज से 5 साल के बाद कितने मैकेनिकल इंजीनियर्स चाहिए होंगे, कितने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स चाहिए होंगे, कितने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर चाहिए होंगे, सो एंड सो फोर्थ, डॉक्टर्स, ये वो, कहीं कोई ऐसा प्लान है आपके पास? हमने नहीं बनाया है। बेमुहाबा हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्यों बगैर किसी प्लान के आगे हम चल रहे हैं। एक बात तो ये है, हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं। क्या हम उनको वो एनवायरनमेंट देते हैं कि वो पढ़ के आके वापस यहाँ काम कर पाएँ? अगर कोई आ भी जाता भूला भटका, कुछ अरसा टकरे मारने के बाद मायूस होकर वापस चला जाता। तो अनप्लान्ड तरीके पर जितना मर्जी इन्वेस्ट करते चले जाइए, आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं, कतई नहीं मिल सकते। ये उसी वक्त होगा जब चीज़ों को प्लान किया जाएगा कि अगले 5 साल में हमारे यहाँ इतनी इंडस्ट्री होगी, इस टाइप की इंडस्ट्री की मुल्क को ज़रूरत है, उस पर काम करेंगे। एक ज़माना था, आपने प्लान किया, आपका इन्वेस्टर शाही था कुछ टाइप की इंडस्ट्रीज लगाने की, तो गवर्नमेंट ने उसको स्टडी किया और स्टडी करने के बाद एक अदारा बनाया, PIDC, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उसके फर्दर 2 ज़ैली अदारे बने, WPIDC, वेस्ट पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एंड EPIDC, ईस्ट पाकिस्तान डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इनकी जिम्मेदारी ये थी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स ये सेटअप करें जिनकी मुल्क को ज़रूरत है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर शाई है वहाँ पैसा इन्वेस्ट करने में, बिकॉज दे आर नॉट श्योर कि इसका रिटर्न हमें ROI प्रॉपर आएगा या नहीं आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर आएगा ये नहीं आएगा। तो वो ये दोनों अदारे WPIDC एंड EPIDC, ये वो प्रोजेक्ट्स लगाते थे, रन करते थे और उसको प्राइवेटाइज कर देते थे, पब्लिक में दे देते थे। उसका नतीजा ये होता था कि जो इन्वेस्टर है प्राइवेट सेक्टर का, वो देखता था कि ये प्रॉफिट मेकिंग यूनिट है, अब मैं इसको ले सकता हूँ। उसका नतीजा ये था कि हम बाय 1968
38% انڈسٹریلائزیشن کر سکے تھے ملک کی. یہ ممکن صرف ایک طریقے سے ہوا تھا کہ پلانڈ ہے, باقاعدہ پلان کیا تھا. انڈسٹریلائزیشن ہر سال اتنی ہوگی ملک میں, اس پر ہمیں اتنے لوگ اس طرح چاہیے ہوں گے, تو اداروں کے اندر اس طرح سے کنٹرول کیا جائے. ان سین, ویزیبل نہیں ہوتا, انویزیبل کنٹرول ہوتا ہے وہ, اور ہم اپنی ضرورت کے ایکسپرٹس پیدا کرتے ہیں اپنے ملک کے اندر, جن کو ہم امپلائی کرتے ہیں, یوزفلی امپلائمنٹ. یہ کرنا ضروری ہے, لیکن جس طرح سے ہم ملک کو چلا رہے ہیں بے محابہ, اب ہمارا یہ ہے, یہ اداروں میں بھی ہوتا ہے. میں تو حکومت کا حصہ نہیں رہا, نہ میں کوئی ایکسپرٹ ہوں, نہ میں نے کوئی تعلیم پائی ہے, کچھ نہیں کیا, لیکن اداروں کا تجربہ ضرور ہے. ابھی پتہ چلا, میٹنگ ہوئی, معلوم ہوا کہ صاحب را میٹیریل کی بڑی کمی ہے, اس کی وجہ سے پروڈکشن افیکٹ ہو رہی ہے. تمام ریسورسز ڈائیورٹ کر دیے گئے, اوپر سے انسٹرکشن آئی ہے ٹاپ مین کہ کچھ بھی کیجئے, را میٹیریل پرووائڈ کیجئے. اب پوری مینجمنٹ سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہے, تمام ریسورسز ڈائیورٹ ہو گئے ہیں فار پروکیورمنٹ آف را میٹیریل. را میٹیریل آ گیا, اتنی دیر میں پتہ لگا بجلی کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اب ادھر دوڑ پڑے کہ جنریٹ کرو فنڈس کے بجلی کا بل ادا ہو. وہ بجلی کا بل ادا کر کے بیٹھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جو ایکسائز ڈیو ہو گئی تھی ہمارے اوپر, یا جی ایس ٹی ڈیو ہو گیا تھا, وہ ادا کرنے کو پیسے نہیں رہے. تمام ریسورسز ان کو ڈائیورٹ ہو گئے, باقی سب نگلیکٹ ہو رہا ہے. تو مینجمنٹ کا تمام وقت اس فائر فائٹنگ میں ہی گزر جاتا ہے. لیکن وہ ادارے جہاں پراپر نہ صرف بجٹ بنایا جاتا ہے, بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن مانیٹر ہوتی ہے ریگولرلی, وہ ان صورتوں سے نہیں گزرتے ہیں. ملٹی نیشنلز کیوں کامیاب ہوتی ہیں؟ ملٹی نیشنلز تو یہاں تک جاتی ہیں, یہ میرے لیے زندگی کا بہت بڑا شوق تھا. وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ اس کے اندر آپ نے مس یوز کتنے % ڈالا؟ کہ نہیں صاحب, مس یوز تو ڈس آنیسٹی, وہ کیسے ڈالا جائے گا اس میں؟ کہ نہیں, آپ ہیومن نیچر کو ایک طرف نہیں رکھ سکتے, اسے مس یوز ہونا ہی ہونا ہے. تو جب مس یوز ہوگا تو آپ کا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا. Provide 20%, X plus 20% is the real expense. ٹیلیفون بلز, پوسٹ ٹیلیگراف اینڈ ٹیلیفون, یہ ہیڈ ہوتا ہے. یہ جب اس کے ایلوکیشن دیتے ہیں تو اس کے اندر 20% ڈالتے ہیں, اسٹیشنری میں ڈال دیں. نتیجہ یہ ہے کہ بڑا ریئلسٹک بجٹ آتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر جب آپ چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صاحب وہ بجٹ ایگزیکٹ اپنی جگہ جا کے فٹ بیٹھا ہے. اچھا شاہ صاحب, بہت امپورٹنٹ آپ نے نکات اٹھائے ہیں, اور میں خیال میں ان کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے. جتنے بھی پوائنٹس ہیں, مطلب بجٹ کے حوالے سے ہوں, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے حوالے سے ہوں جو آپ ارشاد فرما رہے تھے, اور اگر ادارے بھی اور حکومتیں بھی اس کے اوپر عمل درآمد کریں تو میرے خیال میں بہت فائدے کی بات ہو سکتی ہے. لیکن آپ کی بات نامکمل رہ جائے گی, ہمارے پروگرام کا وقت اس وقت ختم ہو رہا ہے. ایک ریکویسٹ یہ کہ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے, اپنے سوال ہمیں بھجوائیے, اپنے ٹاپکس ہمیں بھجوائیے, تاکہ ہم ان کو بھی پروگرام میں شامل کر سکیں. ابھی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.